اے بابا آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، میرے رخسار پہ جو نیل آیا ہے بابا، یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا، ارے یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا، روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ ایک بار، کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار، آ میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار، پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار، پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار، جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی، چل بسی شام کے زندہ میں دلاری بچے، چل بسی شام کے زندہ میں دلاری بچے، سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا، جہاں برائے سید طاہر عباس نقوی ابن سید محمد رفیع نقوی اور دیگر دانیال مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، رہبر شہید کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے میرے ساتھ، الہی عظم البلاء وبرح القضاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقك فرجا عاجلا
قريبا كلمح البصر وهو أقرب الناس يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني الصاد 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات فرجهم. Although I can see most of the mu'mineen are adults and very few, 1, 2, 1, 4, 5, 5, 6 little ones I can see, but as they have come to Majlis, it's good that they could achieve benefit from Majlis as well. I will few minutes, inshallah, be talking in English and then we'll switch into Urdu, inshallah. Recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Make it your habit, the dads. Make it your habit whenever you come to Majalis, bring your little ones, bring your youth to Majalis so they could also achieve benefit from Majlis, inshallah. And even if they don't understand anything, just attending the Majlis will give them a benefit, inshallah. And very brief in English, I want to talk about changing habits. Allah subhanahu wa ta'ala continuously is focusing on our development. Allah is saying, oh people, don't remain the same. Don't be in the same grade. Don't be in the same year, if I speak in today's language. If a child is in year 1, this year, next year he will go in year 2. The year after that he will go to year 3. This is the norm of this, life. But the point is here, in our daily life, look at yourself religiously. 10 years ago, and now, you are same. You are same. 10 years ago, it was maybe iPhone 7 you used to use. And now you are using iPhone 17. And you're using the latest mobiles. But religiously, your knowledge is same. Although in this 10 years, you heard so many majalis, so many ulama, so many scholars. What's the reason? Why religiously we are same? 10 years ago we are same. Next 10 years, maybe we are same. Why? One of the reasons, because we listen and we don't practice. When you listen to the majlis and if you practice on whatever you listen from the majalis of Ahlul Bayt, yes, this is where your life will change and you will see a big change in your life. The second point, why our religious life is not changing, we are exactly the same like 10 years ago. Because when we sit together, when we talk with each other, normally our topics are not religious topics. What is the hot topic these days? World Cup, yes? Now who is playing with who? Spain is playing with Argentina, the final game. Isn't it the hot topic? Every youth is talking about this topic. They're talking about the football players, they're talking about the cricket players, they're talking about the actors, and he or she or this and that. Sometimes our youth have more information of the footballers than their own imams. They know that this football player, how many children he has, how many goals he has, and how many World Cup he has won. They know all these things. But if you go and ask them, how many imams do we have, the little ones, they might say,
Are they 10? No, they are 12. Okay, and if you ask their name, and they will say, yes, the first 5 names, they will say it easily and clearly, and then as they go to the next imams, especially the last few imams, they will mix up the name, and they will say, oh, sorry, I don't remember. If you continuously, your mahafil, your sittings, whenever you talk with your friends, if you talk about religion, of course you will remember those things. That increases your knowledge. And every time, make it your habit. Hazrat Isa was asked, who should I sit? Or who should I be friend with? Hazrat Isa said, be friend with the one who reminds you Allah subhanahu wa ta'ala. We are friends with who? Who reminds me of World Cup, football, cricket, and these kind of things. Be friend with somebody who reminds you of Allah subhanahu wa ta'ala. Be friend with somebody who connects you with Imam Hussain alayhi salam. Don't be friend with somebody who says, hey, don't go to Majlis today, it's final World Cup. Rather be friend with somebody who says, come on, let's go, it's Majlis here. Hussain alayhi It's 8 o'clock, exactly the same time. There's a final World Cup match, and here is a Majlis. Now be friend with somebody who brings you to Majlis, who connects you to Masjid, who connects you with Ahlul Bayt, not with somebody who makes you far from Ahlul Bayt. And now changing habit, one more point, and then we switch into Urdu. Every day, think of change. Let me give you an easy example. If you are a shopkeeper, don't you want to have extra money today than yesterday? Yesterday, if you are a taxi driver, if you run, for example, if you earn £100, don't you want to have 110 today? You love to. You love to have extra money today. This is change. Yeah, worldly, you are changing. 10 years ago, you were living in a house of 2 rooms maybe. Later on, you are living in a house of 5 rooms. Aren't you? Yes, you try. You do. But what about religion? 10 years ago, you used to miss your namaz al-fajr. 10 years later, you still miss namaz al-fajr. No development. 10 years ago, you were not reciting namaz al-shaf. 10 years later, you're still not reciting namaz al-shaf. No difference. 10 years ago, you were not reciting Zarat al-Ashura. 10 years later, you're still not reciting Zarat al-Ashura. No change. In your worldly life, as I said 10 years ago, you were like driving a normal car. Later on, 10 years later, you're driving Tesla. You're driving a very expensive car. In your worldly life, there is development. In your religious life, that is the main life, because this worldly life will finish. The queen died. She was the queen of UK, but she died. The king will die one day. Everybody will die one day. You will die one day. What do you have for hereafter? What is going to help you in that world? The thing which is going to help you in that world are your good habits. Are your charities, are your worships, are your helping people. These are the things which are going to help you in hereafter. So try at least once a week, or no, week is too small, once a month, or once a year. Once a year, try to develop one good habit in your life. I said week, no. Then I said month, then I said no. Then I said year. 1 year, one good habit. And on the other side, every year try to get rid of one bad habit. Cut one bad habit from your life. If you backbite, if you lie, if you look at number, if you listen to music, if you shave your beard, if you don't do hijab, if you do anything wrong, cut one bad habit. Remove one bad habit from your life. You have 1 full year. You can't do it in 1 year. Of course you can do it. I didn't say do it in 1 week. Technically, every week you have to develop one good habit and remove one bad habit. So in 52 weeks, a year you will have 52 good habits and you remove 52 bad habits. But of course that's difficult task. I'm giving you easy task. I'm not asking you when you go to gym the first day or the first week make 6 packs. No, it might take you 6 weeks or 6 months or even a year or even more. Same thing here. I'm not asking you to develop one good habit in 1 week. Technically, you should do because that's beneficial for you. But I'm saying every year, one good habit, bring it in your life. I don't have the habit of reciting Dua Nutbah. Now develop the good habit of reciting Dua Nutbah every Friday with your family. Before going to school,
before going to college, before everybody goes to job, school, college, anywhere. After namaz al-Fajr every Friday, develop a good habit of reciting dua and not dua. Connect yourself with Imam. Maulana, dua is a big dua, no problem. Dua ahad, which is recommended to be recited every day. You just start from every Friday. Okay? Maulana, that's big as well. It takes 10 minutes, no problem. Ziyarat Ali Yasin 2 or 3 minutes. Start something. Start developing a good habit in your life. What is the good habit? This is a very good habit. Connecting yourself to Imam. Zamana Imam of your time, at least not every day, at least once a week recite Ziyarat Ali Yasin or Dua Ahad or Dua Nidba. Not yourself, with your wife, with your kids, the full family, the whole family, and continue it for 1 year so that this becomes your one good habit. And on the other hand, talk to your wife, talk to your kids. What are the bad habits in our family? Every year, every person should get rid of one bad habit. 1 year is big time. Get rid of one bad habit in 1 year. So after 10 years, you will have 10 good habits and you have saved yourself from 10 bad habits. And this habit is dangerous. Bad habits can destroy your life, this life and hereafter. Shimr became Shimr because of his bad habits. And on the other hand, Hur became Hur because of his good habit. Shimr was rude. And because of his bad habit, he became enemy of Imam and he came to kill Imam Hussein. And Hur had the good habit of respect. He had good manners. What did Hur say? Hur said, how can I kill Hussein? He's the grandson of Prophet. And Shimr, he sat on the chest of Imam Hussein to cut Imam's head. Imam said, don't you know who am I? He said, I know who are you, but I will get money. He was rude and he had love of money in his heart. Because of this bad habits, he became enemy of Imam. And Hur, he had the good habit of respect. And because of this good habit, he came at the door of Imam Hussein and became slave of Imam. So bad habits can make you Shimr. Bad habits can make you Umar ibn Sa'd. Bad habits can make you Ibn Muljam. He had the bad habit of looking at girls and non-mahrams. And because of this bad habit, he came to kill Imam Ali. Look at Umar ibn Sa'd. He had the bad habit of becoming leader. He wanted to become leader. He had the viruses of leadership. So any bad habit in you that is leading you towards becoming the enemy of Imam. Any good habit inside you that is bringing you to become slave and servant of Imam Hussein. The aim of the majlis is to change. If before coming to majlis you had a bad habit, while getting out from majlis, while exiting majlis, while leaving majlis, you should get rid of that bad habit. If before coming majlis you did not have a good habit, majlis is the place where you will develop the good habit. Bring a new good habit, inshallah, in you. And now, if you are tired, recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iska matlab ye hai ki aap sab tired hi hain. And if you are not tired, तो फिर बुलंद तरीन नारा हैदरी। इसका मतलब ये है कि पहले आपने मेरी बात समझी नहीं थी। अब बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंशाअल्लाह जो बातें मजालिस में हम सुनते हैं उस पर अमल करें। सुन के बाहर जाते हुए ये कहते हुए कि मजलिस तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन अमल कुछ ना हो तो वही होगा कि 10 साल में वो एक ही ग्रेड में होगा, एक ही ईयर में होगा, एक ही क्लास में होगा। बस अज़ान मोहतरम, आइए हम दर अहले बैत से कुछ सीख भी लें और उस पर अमल भी करें। ये दर अहले बैत दर ही ऐसा है जिस पे इंसान जाहिल आता है मगर फकीह बन के जाता है। दर अली वो दर है जिस दर पे इंसान जाहिल आता है मगर फकीह बन के जाता है, आलिम बन के जाता है, सीख कर जाता है। उसकी वजह कुरान बता रहा है, क्योंकि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हर शे का इल्म अल्लाह ने अली को अता कर दिया। हर शे का इल्म अल्लाह ने मौला अली को दे दिया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो ये अबू बकर आ गया
اور ساتھ میں عمر کو بھی لے کر آیا. کہا رسول پاک کے پاس, کہا کہ یا رسول خدا یہ امام مبین کون ہے جسے اللہ نے پورا علم دے دیا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کا علم اللہ نے امام مبین کو دے دیا. ابو بکر نے اور عمر نے پوچھا یا رسول خدا, یا رسول خدا کیا امام مبین تورات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں. کہا یا رسول خدا کیا امام مبین انجیل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول خدا یہ جس کو اللہ نے پورا علم دے دیا, جس میں اللہ نے پورا علم ڈال دیا, کیا یہ امام مبین قرآن ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. تو اب ابو بکر اور عمر نے کہا یا رسول خدا آپ ہی بتا دیجئے یہ امام مبین کون ہے جسے اللہ نے ہر چیز کا علم دے دیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا امام مبین علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب ہے. اور عزیزان محترم, جب بھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا نا رسول خدا کے جانے کے بعد مدینے میں, کسی صحابی کو جب بھی کبھی بھی کوئی سوال ہوتا تھا تو وہ میرے مولا علی سے سوال پوچھنے آتا تھا. اچھا یہ بھی ہوتا تھا, ظاہری بات ہے, اب میں نیا نیا آپ کے شہر میں آیا, مجھے ایڈریس نہیں ہوگا تو میں 10 لوگوں سے پوچھوں گا کہ بھائی یہ فلاں جگہ جہاں مجلس ہو رہی ہے کہاں پر ہے, تو کوئی مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے, کوئی غلط ایڈریس بھی دے سکتا ہے, کوئی غلط جگہ بھی مجھے بھیج سکتا ہے. تو مدینے میں بھی یہی ہوتا تھا. جب کوئی پرانے تھے وہ سیدھا مولا علی کے گھر پہ آتے تھے, جو پرانے تھے وہ سیدھا مولا علی کے در پہ آتے تھے. مگر جب کوئی نیا مدینے میں آتا تھا پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا مگر آخر میں در علی پہ ضرور. علی کو ہے بھائی, یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے, ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی مولا خلیفہ بلا فصل نہیں. اسی لیے تو ہم بار بار در علی پہ آتے. اچھا اس پر بھی دلیل سن لیجئے کہ بھائی ہم جب کہتے ہیں نا کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل نبی ہے, ہمارے پاس دلیل ہے. ہم کہتے ہیں بھائی فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اگر قرآن کو چھوڑ دو, اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن کی دلائل کو نہیں مانتے, تھوڑا عقل سے پوچھ لیتے ہیں عقل کیا کہتی ہے. بھائی عقل عیسائی سے بھی بات کرو گے تو قرآن کا ریفرنس دو گے تو وہ نہیں سنے گا, کہ بھائی قرآن تمہاری کتاب ہے ہماری کتاب نہیں. یہودی سے بات کرو گے تو قرآن کی آیت پیش نہیں کرو گے, لیکن عقلی دلیل یہودی کے سامنے پیش کرو گے مانے گا, عیسائی کے سامنے پیش کرو گے مانے گا, یہودی کے سامنے پیش کرو گے, ہندو کے سامنے اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی نبی کون ہے؟ نبی ہے مدینۃ العلم. نبی کون ہے؟ نبی ہے مدینۃ العلم. اب مدینۃ العلم کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے کوئی تھرڈ کلاس تو نہیں بیٹھ سکتا نا. مدینۃ العلم کی جگہ پہ کوئی ایسا تو نہیں بیٹھ سکتا نا جو کہے عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے. نبی کون ہے؟ نبی کا وارث انتخاب کرنا ہے. نبی کون ہے؟ نبی مدینۃ العلم. اب نبی کی جگہ پہ عقل کیا کہتی ہے کہ بھائی اتنا بڑا عالم کے علم کا شہر, اب اس مدینۃ العلم کی جگہ پہ کوئی ایسا تو نہیں بیٹھ سکتا نا جس سے پوری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکے. عقل کیا کہتی ہے کہ بھائی نبی مدینۃ العلم ہے, نبی مدینۃ العلم ہے, نبی سب سے بڑے عالم ہے, نبی کے پاس بہت زیادہ علم ہے. نبی کی جگہ پہ کوئی ایسا تو نہیں بیٹھ سکتا جو بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے جب نبی مدینۃ العلم ہے تو مدینۃ العلم کی جگہ پہ کم سے کم اسے آنا چاہیے جو باب العلم ہو. تو نبی کی جگہ پہ, علم کی جگہ پہ بیٹھنے والا کوئی جاہل نہیں آ سکتا. فرسٹ کلاس کی جگہ پہ بیٹھنے والا کوئی تھرڈ کلاس نہیں آ سکتا. فرسٹ کلاس کی جگہ پہ فرسٹ کلاس کوئی بھی یہ علمی میں گا. پھر آج عقلی دلیل, بھائی رسول فضیلت میں سب سے اعلیٰ, بھائی یہی ہے نا, رسول فضیلت میں سب سے اعلیٰ, سب سے برتر, سب سے آگے. رسول کی فضیلت یہ کہ انسانوں سے افضل بھی نہیں, بلکہ صرف انسانوں سے افضل نہیں بلکہ انبیاء سے بھی افضل. ایک انسان ہے جو فرشتوں سے افضل ہے اگر نیک بن گیا, ایک انسان ہے جو نبی ہے, نبی میں بھی کچھ اولو العزم ہے. اب یہ نبی وہ ہے جو نبیوں کا بھی سردار ہے, یہ نبی وہ ہے جو نبیوں کا بھی سردار ہے, یعنی پوری کائنات میں سب سے افضل رسول پاک. اب عقل یہ کہتی ہے افضل کی جگہ پہ افضل کو بٹھانا چاہیے.
بھائی صاحب فضیلت کی جگہ پہ صاحب فضیلت کو بٹھانا چاہیے. بھائی عقل یہ کہتی ہے جب رسول سب سے افضل تو رسول کے بعد رسول کا جانشین بھی وہی ہوگا جو رسول کے بعد سب سے افضل ہوگا. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہم کیا کہیں. اہل سنت کے علماء کہتے ہیں اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ سب سے اگر رسول کے بعد افضل ہے تو علی ابن ابی طالب. علی وہ افضل ہیں. اب سنیے کتنے افضل. اب امام ابو حنیفہ علی احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل ان کے بیٹے کہتے ہیں امام احمد مولا علی کی فضیلت سنیے. امام احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کچھ لوگ بابا کے پاس آئے اور انہوں نے فضیلت پہ بات کی کہ بھائی کون افضل کون بہتر کون برتر. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ علی مولا چوتھے نمبر پہ. علی کہتے ہیں فضیلت خلافت میں تو وہ اپنے لحاظ سے کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ. کہتے ہیں فضیلت میں بھی کیونکہ آخر میں آئے تو وہ آخری ان کا نمبر آئے گا. کہتے ہیں کہ پہلا پہلے آئے تو پہلا فضیلت میں زیادہ وہ کہتے ہیں. دوسرا بعد میں آیا تو دوسرا پھر وہ پھر تھوڑا کم لیکن آگے والوں سے زیادہ. تیسرا بعد میں آیا تو آگے والوں سے زیادہ پچھلوں سے کم. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں مولا علی آخر میں آئے تو فضیلت میں پچھلوں تین سے کم. ہم جواب کیا دیں. اتنا پوچھ لیں گے کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو خاتم النبیین بھی آخر میں آئے. ایسی بات ہے تو نبیوں کا سردار بھی آخر میں آیا. اگر آخر میں آنے والے کا مقام کیا ہے تو رسول کے بارے میں کیا کہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری اب دیکھیے آپ نے اگلی دلیل سنی کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل. ایک کیا دلیل سنی کہ بھائی نبی مدینہ العلم ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ مدینہ العلم کی جگہ پہ آنے والا کم سے کم باب العلم ہو. دوسری ہم نے دلیل کیا کہی. ہم نے کہا نبی جب سب سے افضل تو فضیلت میں جب نبی سب سے آگے نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ بیٹھنے والا بھی فضیلت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہو. فضیلت اتنی زیادہ ہو کہ غیر بھی اقرار کریں غیر بھی اعتراف کریں. اب سنیے احمد ابن حنبل ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے باپ کے پاس کچھ لوگ آگے فضیلت پہ بات ہو رہی تھی. یہ افضل وہ افضل فلاں افضل فلاں افضل فلانا افضل. بات کرتے کرتے کہا کہ بھائی پہلے خلیفے کو عزت ملی خلافت کی وجہ سے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں. احمد ابن حنبل کے پاس کچھ لوگ ملنے آئے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں. شیعہ نہیں کہہ رہے اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے خلیفے کو عزت ملی خلافت کی وجہ سے خلیفہ اول بنا. دوسرے خلیفے کو عزت ملی خلافت کی وجہ سے. تیسرے خلیفے کو عزت ملی خلافت کی وجہ یعنی خلافت کی وجہ سے ان کا مقام بڑھا. اب یہ لوگ کہتے کہتے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ چوتھے خلیفے یعنی مولا علی کا ذکر کر رہے تھے کہ چوتھے خلیفے کو بھی عزت ملی خلافت کی وجہ سے. احمد ابن حنبل کا بیٹا کہتا ہے تب تک اس کے بعد احمد ابن حنبل کا سر نیچے تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ علی کو عزت ملی خلافت کی وجہ سے احمد ابن حنبل نے اپنا سر بلند کر کے کہا کہ پچھلے خلفاء کو عزت ملی ہو تو ملی خلافت کی وجہ سے مگر علی کو خلافت کی وجہ سے عزت نہیں ملی بلکہ خلافت کو علی کی وجہ سے عزت ملی. اہل سنت کے عالم کہے کہ پچھلے خلفاء کو خلافت کی وجہ سے عزت ملی ہے مگر علی کو نہیں بلکہ خلافت کو علی کی وجہ سے. فضیلت سنیے اور آگے سنیے. اللہ کے رسول فضائل علی سناتے ہیں. اللہ کے رسول دیکھیں فضیلت کی اپنی دلیل سن رہے ہیں کہ بھائی فضیلت رسول جب سب سے اعلیٰ فضیلت میں تو رسول کی جگہ پہ آنے والا بھی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے فضیلت. اب رسول کی جگہ پہ آنے والے کی فضیلت سنیے کہ کون علی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اصحاب میں تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابیوں کل میں نے خواب میں چچا حمزہ کو دیکھا. چچا حمزہ شہید ہو گئے تھے. میں نے چچا حمزہ کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا چچا حمزہ ذرا یہ بتائیے آپ شہید ہو گئے اس دنیا میں چلے گئے مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا تھی. مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والی چیز
کیا تھی؟ کہا کہ چچا حمزہ نے اور چچا بھائی جعفر دونوں کو خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا کہ نماز بڑی کام آئی، نماز بڑی کام آئی، مرنے کے بعد نماز بڑی کام آئی. کہا اور کیا کام آیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ چھپا صدقہ، یہ جو ہم بتائے بغیر غریب کو مدد کرتے ہیں یہ بڑا کام آیا. بس یہی کام ہے. کہا یا رسول خدا نماز بڑی کام آئی، چھپا صدقہ بڑا کام آیا، مگر یہ دونوں کام نہ آتے اگر علی کی محبت نہ ہوتی. نماز کام نہ آتی اگر علی کی محبت نہ ہوتی، چھپا صدقہ کام نہ آتا اگر علی کی محبت نہ ہوتی. تبھی تو شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا، کہہ دیا کہ یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت والی کے ذکر کی پہلی زکات. چمن چمن کلی کلی علی 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 نعرہ حیدری. اگلی دلیل پہ گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے ہم کسی کی دلاداری نہیں کر رہے، ہم تو مولا کے فضائل سنا رہے ہیں، ہم تو آقا کے فضائل سنا رہے ہیں. اچھا اور آگے بڑی اگلی دلیل کہ بھائی رسول کا جانشین. پہلی دلیل کیا سنی کہ بھائی رسول علم کل، مدینۃ العلم، تو مدینۃ العلم کی جگہ پہ آنے والا کم سے کم باب العلم ہو. دوسری دلیل کیا کہ رسول اتنے بافضیلت، اتنے افضل، اتنے اعظم، فضیلت میں اتنے بڑے کہ خاتم النبیین، انبیاء کے سردار، تو ان کی جگہ پہ کوئی بے فضیلت بیٹھ نہیں سکتا. ان کی جگہ پہ بیٹھنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے جو فضیلت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہو. اچھا تیسری اگلی دلیل سن لیجیے. نبی معصوم، نبی معصوم، قرآن گواہ ہے نبی معصوم. نبی معصوم تو معصوم کی جگہ پہ کوئی غیر معصوم. عقل کہتی ہے بھائی عقل کو اگر نہیں مانتے تو رسول کی زوجہ کو تو مانتے ہو نا، رسول کی زوجہ کا احترام کرتے ہو نا. تو رسول کی زوجہ کا واقعہ سن لو. تاریخ بتاتی ہے رسول کی بیوی ہے، رسول کی زوجہ ہے ام المومنین، ام المومنین رسول کی زوجہ ہے، رسول کی بیوی ہے. اب رسول کی بیوی کا باپ گھر میں آیا، رسول کی بیوی کا باپ یعنی رسول کا ہی سسر وہ گھر میں آ گیا. رسول کی بیوی نے بستر پھینک دیا. وہ سسر جو تھا رسول کا، اس رسول کی بیوی کا جو باپ تھا بستر پہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، رسول کی بیوی نے بستر پھینک دیا. باپ نے کہا کیا اسلام نے یہ سکھایا کہ باپ کا احترام نہ کرو؟ کہا اسلام نے یہ تو نہیں سکھایا، بلکہ اسلام نے باپ کا احترام سکھایا، باپ کا احترام سکھایا. مگر بابا میری مجبوری ہے، یہ بستر ہے معصوم کا، آپ ہے غیر معصوم. بستر ہے معصوم کا، آپ ہیں. اچھا جملہ ہدیہ کرو آپ کی پیاری سماعتوں کو. آخر تک جو باہر مومن بیٹھے ان تک کے لیے جملہ ہدیہ. بھائی جب معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے منبر پہ بیٹھ سکتا. اچھا اور آگے بڑھتے ہیں. چوتھی اگلی دلیل. پہلی دلیل میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کلیکٹ کریں. اچھا ہوتا یہ بھی ہے کبھی کبھار ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہونا یہ چاہیے مجالس میں موبائلوں کو فلائٹ موڈ کر دینا چاہیے تاکہ جو بیگمات کے میسج اگر آ رہے ہوں تو ہم مجلس میں اسٹریسفل نہ ہو جائے. سلوات پڑھ کے آواز سے بولیں. اچھا عقل کیا کہتی ہے؟ عقلی دلیل کیا ہے کہ دیکھو اگر نبی مدینۃ العلم تو نبی کی جگہ پہ بیٹھنے والا کم سے کم قابل علم ہونا چاہیے. دوسری عقلی دلیل کہ بھائی نبی فضیلت، نبی فضیلت میں سب سے اعلیٰ، تو نبی کے بعد نبی کی جگہ پہ بیٹھنے والا بے فضیلت نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہو کم سے کم جو نبی کے بعد سب سے افضل ہو. تیسری دلیل کیا کہ نبی معصوم تو معصوم کی جگہ پہ کوئی غیر معصوم. چوتھی دلیل نبی معجزے دکھاتے ہیں. نبی چاند شق کرے، اگر نبی چاند شق کرے تو نبی کی جگہ پہ بیٹھنے والا کم سے کم ایسا ہو جو سورج بن جائے. نبی چاند شق
के मौजज़े, नबी पत्थर उठाए तो पत्थर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी के बाद आने वाला अक्ल ये कहती है वो भी कम से कम मौजज़े तो दिखाए। अब एक मौला का मौजज़ा सुनिए, लेकिन मौजज़े को इंतखाब करने में मैंने खास मौजज़ा इंतखाब किया है। आप सब कूफा जाएंगे या गए होंगे, मस्जिद कूफा गए होंगे, वहां पे एक दरवाजा है, हर दरवाजे का नाम है, एक दरवाजे का नाम है बाबे सोबान, अजदहा का दरवाजा। मैं थोड़ा आपको कनेक्ट करने के लिए मैं आसान कर दूं कि सांप का दरवाजा। वैसे तो अजदहा का दरवाजा है, लेकिन अजदहा सांप एक ही फैमिली है ना भाई। अब गौर कीजिएगा कि भाई नबी की जगह पे बैठने वाला, नबी की तरह मौजज़े दिखाने वाला हो। मैंने भी पूछा वहां पर इसका नाम बाबे सोबान क्यों है, फिर किताब में भी पढ़ा कि बाबे सोबान का वाकया क्या है। मिलता है कि अजदहा आया, मौला अली खुतबा दे रहे थे, अजदहा आया, मौला के करीब आया, मौला डरे नहीं, मौला रोए नहीं, मौला के पास अजदहा आया, मौला के पास अजदहा आया, मौला के कान में बातें करके, हम मौजज़ा नहीं तो फिर क्या है, मौला के कान में बातें करके बाहर निकला। असहाब हैरान, सहाबी हैरान, मुसलमान हैरान, नमाजी हैरान, या अली अजदहा आया, आप रोए नहीं, आप परेशान नहीं हुए, आप डरे नहीं, लेकिन अजदहा कहने क्या आया था। मौला अली ने फरमाया मुश्किल में गिरफ्तार था, मुश्किल कुशा के दर पे मुश्किल में गिरफ्तार था, मुश्किल कुशा से मदद मांगा। ऐसी मौजज़ा किताब मदीनतुल मुआजिज़ कभी पढ़िएगा, बड़ी कमाल की किताब है, मौजज़े भरे। आपको लिए कहती है कि नबी जब बाप मदीनतुल इल्म, तो नबी की जगह पे बाप इल्म आए। अकल ये कहती है जब नबी सबसे अफजल, तो नबी की जगह आने वाला सबसे अफजल होना चाहिए। अकल ये कहती है कि नबी मासूम, तो मासूम की जगह पे कोई गैर मासूम नहीं आता। और अकल ये कहती है जब नबी साहिब एजाज है, तो साहिब एजाज की जगह पर आने वाला ही साहिब है। अब जाके देख लो अपनों के मौजज़े कहाँ नजर आते हैं। आज हम पहाड़ों पे कुछ मौजज़े नजर आते हैं। पहाड़ों का मौजज़ा सुना, बात जो उन्होंने कर ली कि भाई मौजज़ा ये था कि जंग ओहद में जो भाग गए थे पहाड़ों पे, मौजज़ा उनका ये था वापस आते आते 3 दिन लग गए। तो वापस आते आते 3 दिन लग गए। पूछा कि इतनी देर क्यों कर ली? कहा या रसूल खुदा बहुत आगे निकल गए थे, बहुत आगे निकल गए थे, वापस आते आते इतना टाइम लगा। सलवात पढ़े बाबा। एक चीज मैंने नोट की कि जब आप सब हंस रहे थे तो बच्चा भी हंस रहा था। ये असर होता है कि भाई आप जब बच्चों को लेकर, उस बेचारे ने समझा कुछ नहीं, न भागना समझा, न पहाड़ समझा, वो आप समझते हैं कि कौन लड़ा, कौन अड़ा, कौन मुड़ा, तो दूसरे बच्चों को क्या पता। आपने समझा, लेकिन उसने यहाँ आकर ये सीखा। इसीलिए मैंने कहा मजलिस में बच्चों को लाओ, चाहे न समझे, वो सीखेगा, रोना सीखेगा, वो मातम करना सीखेगा। ये तरबियत बच्चों की। आप जितने यहाँ पर आए हैं, कुछ कदीमी होंगे, कुछ 50 साल पुराने होंगे, कुछ 5 साल पुराने होंगे। हाँ, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वर्षों में यहाँ पहुंचे। बाद जो कदीमी आए उनसे पूछो, वो भी तकरीबन यही कहेंगे। जो नए आए हैं उनसे पूछो, वो भी यही कहेंगे। भाई अपना मुल्क छोड़ के क्यों आए? क्योंकि मौलाना पाउंड कमाए। मैं सीधी सीधी बात, डॉलर तो नहीं चलता ना, पाउंड नहीं चलता। भाई अक्सर लोग बेचारे यही कहेंगे मौलाना उधर हालात अच्छे नहीं थे, यहाँ पे हम पैसे कमाने आ गए, बड़े एस्टेब्लिश हो गए। देखिए पैसे कमाना हराम नहीं है, जब तक तुम हलाल पैसे कमाते हो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन याद रखना, पैसे में इतने मुब्तला न हो जाना कि अपने बच्चों को ही भूल जाओ। आज हो यही रहा है कि जितने जवान हैं, जितने माँ बाप हैं, उन बेचारों का ठीक है, पैसे कमाना इबादत है। जब तुम हलाल पैसे कमाते हो तो इबादत है। अल्लाह ये नहीं लिखता कि ये जॉब पे गया है, अल्लाह लिखता है ये इबादत कर रहा है। ये पैसे कमाने का कमाल है कि जब आप हलाल रोजी कमाते हैं। लेकिन उसी रोजी कमाने किसके लिए कमा रहे? बच्चों के लिए ना,
کہ بچوں کو اچھی لائف دے دی جائے، یہی تو ہے نا۔ لیکن کمال کیا، کمال کہوں یا افسوس کہوں، افسوس یہ کہ جن بچوں کے لیے پیسے کما رہے ہیں انہی بچوں کو بھلا دیا، انہی بچوں کو ٹائم نہیں دیا۔ ایک صاحب تھے کینیڈا میں، انہوں نے ٹورنٹو میں مجھے بتایا، کہا مولانا میں بھی جاب پہ جاتا ہوں، بیوی بھی جاب پہ جاتی ہے، مولانا بڑا جو گھر لیا ہے، مورگیج جو پے کرنا ہے، بھائی کس نے کا بڑا گھر خریدو، جتنا پیسہ تھا اتنا گھر خریدتے، فری میں مولانا جب گاڑی بھی بڑی خرید لی، گھر بھی بڑا لے لیا، موبائل بھی لینے سے سارا مورگیج پے کرنا ہے مولانا۔ کہا مولانا حال یہ ہوا ہے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں کام پہ، ہم جب واپس آتے ہیں، ٹورنٹو بہت بڑا ہے، کینیڈا بہت بڑا ہے، اسپیشلی ٹورنٹو میں لوگ رہتے ہیں 1.5-2 گھنٹہ دور ہے، کام کے لیے 1.5-2 گھنٹہ آگے جاتے ہیں۔ کہا مولانا واپس آتے ہیں بچے بھی تھکے تھکے سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں، ہم بھی سونے کی تیاری میں۔ کہا مولانا 2 گھنٹے پورے ہفتے میں ملتا ہے ٹائم بچوں سے وقت گزارنے کا، 2 گھنٹے۔ اچھا ایک اور بھی بات کر لو کہ مومنین بیچارے چلو جب جاب سے واپس آتے ہیں تو اب تو گھر میں بیوی کو ٹائم دو، بچے کو ٹائم دو، اس وقت کیا موبائل اٹھاتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک اور کیا نام ہے ٹک ٹاک، یوں کرتے رہتے ہوں گے، وہ دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو، دنیا بھر کی بیکار ویڈیو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ کچھ بیٹھ کے فٹ بال میچ دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی فٹ بال میچ 1.5 گھنٹہ دیکھو گے کیا فائدہ ملے گا؟ 1.5 گھنٹہ چلو فٹ بال کھیل لو اپنے بچوں کے ساتھ، کم سے کم کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے گی۔ یہ جو 1 پیک نیا بن گیا ہے، یہ تھوڑا 6 پیک دوبارہ شاید بننے کو تیار ہو جاتا ہے نا۔ کہ ہم لوگ جو ہے جب عرصہ گزر جاتا ہے، میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں اپنی پرانی تصویر ہم دیکھ لیا کریں کہ ماشاءاللہ کتنے ہم اسمارٹ تھے، اب عرصہ گزر گئے، اپنی بھی فکر نہیں، لیکن کس چیز کی فکر ہے؟ پاؤنڈ کی بڑی فکر ہے کہ پاؤنڈ کمائے، نہ اپنی صحت کی فکر، نہ بیوی کو ٹائم دیا، نہ بچوں کو ٹائم دیا۔ اس کا کیا فائدہ؟ اس پاؤنڈ کا کیا فائدہ؟ رسول پاک کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچوں کی 5 چیزیں ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں، یہ بچوں میں 5 چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہے۔ یعنی کیا کہا؟ اے بزرگوں تم بھی وہ اپنے اندر لے کر آؤ بچوں کی چیزیں۔ کیا 5 چیزیں؟ ایک کی طرف اشارہ فرمایا، بچوں کی چیز یہ ہے وہ آج کا سوچتے ہیں کل کا نہیں سوچتے۔ بچے کھیلتے ہیں، بچے سے پوچھو کل کیا بنو گے، کہا کل پتہ نہیں، ابھی تمہیں کھیل رہا ہوں، ابھی کو سوچ رہا ہوں ابھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ محنت چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب نہیں سست بن کے گھر میں سو جائیں، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ یہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ ایک تو وہ ہے جو دشمن اہل بیت ہیں، ان پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ سست انسان، سست ایک آدمی، ایک خاتون ہے بیچاری، کہا مولانا میرا میاں جو ہے وہ بڑا سست ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے کام کرتا تھا، جب سے میری جاب لگی ہے وہ جاب تلاشی نہیں کرتا، کہتا ہے فری میں پیسہ آ رہا ہے، بیگم کما کے لا رہی ہے تو اپنے کام کیوں کرو۔ ایسے سست لوگوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے کہ انسان سست نہ بننا، مرتے دم تک محنت کرنا، بوڑھے ہو گئے تب محنت کرنا، جوان ہو تب محنت کرنا، سمر ویکیشن ہے تب بھی محنت کرنا۔ یہ نہ کہنا سمر ویکیشن ہے ٹائم ضائع کرو سوتا رہو، نہیں، محنت کرو۔ ایک بہت بڑے مجتہد کہتے ہیں، پتہ ہے میں مجتہد کب بنا؟ کب بنے؟ کہا سمر ویکیشن ایران میں 3 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، 4 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، کہا وہ 3 مہینوں کی چھٹیوں میں پڑھ کے میں مجتہد بن گیا۔ اور یہاں کے بچے کہتے ہیں 6 ہفتے سمر ویکیشن خوب مزے کرو، گھماؤ پھراؤ، عیاشی کرو، ٹائم ضائع کرو۔ یہ تو بہترین وقت ہے جب تم اور زیادہ علم حاصل کر سکتے ہو، اور زیادہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اب کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ بچوں کی 5 چیزیں پسند ہیں، کل کا نہیں سوچتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ توکل رکھو، محنت ضرور کرو، محنت ضرور کرو، لیکن کل کا، اچھے کل کا اتنا نہ سوچو کہ آج بھول جاؤ۔ باپ نے کہا کہ کل اپنے بچوں کے لیے اچھا بناؤں، 10 سال محنت کی، اتنی محنت کی کہ اس 10 سال میں اس کا اپنا بچہ اس سے بچھڑ گیا، کٹ گیا، ٹوٹ گیا رابطہ۔ اب بچہ باپ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا، بچہ باپ کے ساتھ بس ایسے ہی روٹین کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اپنے راز نہیں بتا سکتا، اپنی مشکلات نہیں بتا سکتا۔ باپ نے اسی بچے کے لیے محنت کی، لیکن وہ بچہ جو ہے نا باپ سے کٹ چکا ہے۔ یہ کل، اچھے کل کی لالچ میں آج بھلا دیا۔ محنت ضرور کرو، توکل پر خدا رکھو۔ کیا مطلب؟ آج کو نہ بھلاؤ، آج اپنے بچوں کو ٹائم دو، آج اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔ تربیت اولاد واجب ہے۔ میں نے کل کی مجلس سے ایک جگہ پہ پوچھا تھا، میں نے کہا جتنے مومن بیٹھے ہو، سارے مرد میرے سامنے تھے، میں نے کہا جتنے مومن بیٹھے ہو، پچھلے 10 سالوں میں کتنی مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ تم نے فٹ بال کھیلا ہے یا کرکٹ کھیلا ہے یا کوئی اور گیم کھیلی ہے؟ 10 سال میں نے بہت بڑا ٹائم دیا، کسی نے کوئی نہیں کھیلا تھا۔ آپ سوچئے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا، کتنا ان کے ساتھ کھیلا کودا۔
یہ مولانا میں اپنے بچے کو پارک لے جاتا ہوں، بچے خود کھیلتے ہوئے پھر موبائل پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس کا کیا فائدہ؟ آپ فزیکلی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم، بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنا واجب ہے، یعنی کہ شادی کر لی اب جناب وہ بس میں اپنی دنیا میں وہ اپنی دنیا میں نہیں، بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنا اور فیملی کا ٹائم۔ ایک مومن کا واقعہ کیا کہا اس نے، لندن کا واقعہ ہے، کہا مولانا 9 بجے کے بعد اگر مجھ سے کام ہو میرے موبائل پہ آپ فون کریں گے میں جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا ہم پوری فیملی جیسے گھر میں آتے ہیں جاب وغیرہ کر کے سارے اپنے موبائل ایک بکسے میں ڈال کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، ہم نے لینڈ لائن رکھا ہوا ہے، کسی کو ضروری کام ہو تو لینڈ لائن کو فون کرتا ہے۔ راتوں کو آج کل کیا سوتے سوتے ہاتھ میں موبائل اور جھٹکے بھی آ گئے، موبائل منہ پہ گر گئے۔ موبائل بیوی سے زیادہ انسان کا قریبی ہو گیا، بیوی بھی موبائل پہ، میاں بھی موبائل پہ۔ انسان یہ زہر ہے جو تمہارے گھروں میں آ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے قانون رکھو کہ بیٹا موبائل یوز نہیں کر سکتے، جوان ہو گئے کوئی بات نہیں، بچوں کو تربیت کریں گے تو آپ کا 20 سال کا بچہ بھی آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرے گا کہ بیٹا قانون ہے گھر میں کہ گھر میں موبائل کا ایک خاص ٹائم ہے، اس کے بعد موبائل یوز نہیں کرنا۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی دوسری چیز جو اللہ کے رسول کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بچے آپس میں لڑتے ہیں بھول جاتے ہیں، دشمنی جاتی رہتی ہے۔ ہم لڑتے ہیں 50 سال کے بعد بھی اس آدمی کو دیکھتے ہیں اچھا اس نے مجھے 50 سال پہلے وہ بات کی۔ خواتین میں بھی یہ بہت کرتا ہے، ان کو باتیں بڑی یاد رہتی ہیں کہ وہ 50 سال پہلے فلاں کی شادی میں گئے تھے تو اس نے یہ کپڑا پہنا تھا، اس رنگ کا پہنا تھا۔ یہ جو دل میں بغض اور دشمنیاں رکھتے ہیں یہ بڑی خطرناک ہے۔ کسی کے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے مومنین جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ دشمنی نکال دو۔ میں نے کیا کہا، مجلس میں ایک تبدیلی لے کر آؤ، ابھی مجلس سے نکل کے فون کرو، بھائی بہن بیٹا دوست جو بھی ہے، اگر میری آپ سے دشمنی تھی میں نے معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دو، میں نے دل صاف کر دیا۔ کوشش کرے تبدیلی لے کر آئے۔ پھر کیا فرمایا، میرے بچوں کی ایک چیز بڑی پسند ہے، وہ خاک نشین ہے، مٹی سے کھیلتے ہیں، اور یہ بچوں کے لیے اچھا بھی ہے۔ آپ جائیے نرسری میں اسپیشلی مٹی لاتے ہیں بچے کھیلیں، تب مٹی یعنی کیا مطلب، میری خاک نشین یعنی غرور میں، یعنی تکبر میں، میں جناب کوئی بڑا آدمی ہو گیا، آفیسر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر مولانا ہو گیا، نوخان ہو گیا، مرثیہ خان، میں جناب اسپیشل ہوئی۔ یہ تکبر شیطان نے 6000 سال عبادت کی ذلیل ہو گیا۔ یہ تکبر بڑا خطا، مغرور نہ بننا، تکبر سے نکل جاؤ، تکبر سے دور ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا، بچوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بچے جلدی روتے ہیں، بچوں کی آنکھوں میں جلدی ناراض ہو کے فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب، کہا کہ لوگ تم بھی اپنے دلوں کو نرم کرو۔ تو ہمارے پاس تو تحفہ ہے نا مولا حسین کے نام کا، کہ بھائی آؤ حسین کا نام لو اور گریا کرو۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ حسین کے عاشقوں ذرا سچ سچ بتاؤ، آج تک مولا حسین کو کتنی مرتبہ تحفہ دیا؟ مولا عاشق مولا، مولا عاشق امام زمانہ، ہمیں جو کچھ ملا امام کا تحفہ، یہ بچے امام کا تحفہ، بیوی امام کا تحفہ، گھر امام کا تحفہ، جو امام کا تحفہ، یہ سب کچھ مولا کا صدقہ ہے، عطا ہو رہا ہے، دے اللہ رہا ہے، صدقہ مولا کے دے رہا ہے۔ لیکن اب سوال، ہم نے مولا کو آج تک کیا دیا؟ آج ایک زحمت آپ کو دینی جس میں مومن یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ کیا کہ 40 دن کا آپ سے وعدہ لینا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ وعدہ کیجئے کہ 40 دن تک ہر روز ہم امام زمانہ کو 100 مرتبہ صلوات ہدیہ کریں۔ یہ 100 مرتبہ میں نے کم سے کم کہا ہے، ویسے میں 500 مرتبہ کہتا ہوں۔ 100 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ روایت میں ملتا ہے ایک صلوات جب آپ پڑھتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے بناتا ہے جو آپ کو دعا دیتا ہے۔ 100 صلوات پڑھیں گے تو کتنا؟ اور پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ 100 صلوات مجھے ہدیہ دیں، میں نے کہا 100 صلوات یوسف زہرا کو ہدیہ۔ اب امام کو جب ہدیہ دیں گے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، امام آپ کو بار بار تحفہ دیں گے، امام بار بار آپ کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ ویسے دے ہی مولا رہے ہیں، لیکن آپ جب مسلسل مولا کو صلوات دیں گے ہدیے میں تو مولا کہیں گا اس مومن نے پھر مجھے یاد کیا، پھر مولا آپ کو ہدیہ دیں گے۔ اب جو مومن وعدہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے وعدہ کرنا ہے۔ دیکھیں 100 صلوات تو بڑی بات نہیں، لیکن یہ کہ 40 دن تک پڑھنا یہ مشکل کا ہوتا ہے۔ اب جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک 100 صلوات پڑھے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے تاکہ مجھے اندازہ ہو کتنوں پہ اثر ہو رہا ہے۔ ایک تو 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ماشاءاللہ 17 18 20 ماشاءاللہ 22 تقریباً 24 ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ یہ صلوات جاری رکھیں اور یاد رکھیے فائدہ آپ کا ہو۔
بینیفٹ آپ کو ملے گا. یہ بیت القائم میں ایک امام بارگاہ ہے وہاں پر بریڈ فورڈ میں, وہاں پہ ایک مرتبہ 4 سال پرانا واقعہ ہے, میں نے اسی طرح وعدہ لیا. تو ایک مومن تھا بولٹن کا, پھر میں 9 مہینے بعد بولٹن گیا, وہی مجھے ملا, مجھے تو نہیں معلوم تھا. اس نے مجھے کہا مولانا آپ کی مجلس میں کوئی غلطی سے آ جائے نا تو بڑا پھنستا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جو وعدہ لیتے ہیں نا بڑی خطرناک. اور وہاں پہ کیونکہ ہم مسلسل پڑھتے تھے تو وہ ہمارے لیے نرسری والے نہیں تھے. آپ کو میں نے 100 سلوات اس لیے میرے لیے آپ ہیں نرسری والے, تو ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے. پی ایچ ڈی والوں کو تھوڑا سخت پٹاس دیتا ہوں. اب میں نے وہاں پہ 500 سلوات کا وعدہ دیا. اس نے کہا مولانا جب سب نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی سوچا اگر نہ اٹھاؤں تو عوام کیا کہے گی, یہ بڑا کم وقت سلوات بھی پڑھنا چاہتا ہے. تو میں نے تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا, لیکن کہا مولانا میں نے بیماری کی. آپ نے 500 سلوات کا, میں نے کہا خدایا وعدہ کرتا ہوں 100 سلوات پڑھوں گا 40 دن تک. کہا لیکن اس بیماری کا فائدہ بھی سنیے. پہلی بات بیماری کا فائدہ, عجیب بات ہے, میں مذاق کہہ رہا ہوں. کہا مولانا یہ جو میں نے کہا نا کہ 100 پڑھوں گا, 40 دن تک میں نے 100 سلوات پہلی پڑھی اور امام زمانہ کو ہدیہ کیا. اب مولانا پچھلے 9 سالوں سے جو کام میرے پھنسے ہوئے تھے نا, جو مشکلات زندگی میں تھی, وہ سب بھاگ گئی, وہ سب ختم ہو گئی. امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. آپ نے 40 دن کا وعدہ لیا تھا, ابھی 9 مہینے ہو گئے میں سلوات چھوڑ نہیں پا رہا. یہ نعمت ہے, یہ سلوات تحفہ ہے, یہ عطا ہے, یہ ہمیں معرفت ہے, دوسروں کو معرفت نہیں. ایک اپنے نوتا کے علاقہ ہے پکھر اور لیا وغیرہ کے ادھر, وہاں پہ مومن نے کہا مولانا 4 سال ہو گئے 500 سلوات مجھ سے چھوٹ نہیں رہی, میں چھوڑ نہیں رہا. یہ وہ نعمت ہے, اس پہ عمل کیجئے, مجلس میں تبدیلی لے کر آئیے. ماشاءاللہ آپ نے سنا بڑا اچھا, لیکن اب رونا مجھ سے زیادہ اچھا ہے. میں نے کیا کہا؟ رسول پاک نے فرمایا بچوں کی ایک اچھی عادت ہے, وہ مجھے پسند ہے, تم میں بھی ہونی چاہیے. بچوں کا دل نرم ہوتا ہے, جلدی ہوتے ہیں. ان ممالک میں کبھی کبھار جب ہم آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ حسین کا نام رونے کے لیے کافی ہے, نام ہی کافی ہے, مولا کا نام ہی کافی ہے. مسائل تو آپ عیسائی کو سنائیے وہ بھی روئے گا, ہندو کو سنائیے وہ بھی روئے گا, یہودی کو سنائیے وہ بھی روئے گا. مصائب حسین میں رونے کے لیے مومن کے لیے یہ مولا کا نام ہی کافی ہے. میں نہیں کہا, چھٹے سرکار فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے سامنے 3 مرتبہ حسین کا نام لیا جائے, مومن کو رونا جاتا ہے. 3 مرتبہ مولا کا نام لیا جائے, مومن کو گریا جاتا ہے. اور عزادارو حسین کے غم میں صرف تم نہیں روئے, حسین کے غم میں آدم بھی روئے, انبیاء روئے. آپ کیا سنو گے؟ اللہ نے جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا, آدم اور حوا دونوں کو زمین پہ بھیجا, مگر الگ الگ بھیجا. حضرت آدم حضرت حوا کو تلاش کرتے دنیا میں گھوم رہے تھے. روایت میں ملتا ہے آدم چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام کربلا ہے. آدم کہاں پہنچے؟ کربلا پہنچے. نہ کوئی حرم تھا, نہ کوئی ذاکر مولانا مسائل پڑھ رہا تھا. آدم جیسے کربلا پہنچے زاروں قطار رونے لگے, میرے اللہ نہیں معلوم مجھے رونا کیوں آ رہا ہے. حرم نہیں تھا, کوئی ذاکر مولانا مسائل نہیں پڑھ رہا تھا. آدم زاروں قطار
صدقہ روئے چھے پوچھا یا اللہ کیوں مجھے رونا آ رہا ہے فرمایا یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آخری نبی کا نواسا حسین دو نہروں کے درمیان تیر دل کا پیاسا مارا جائے گا اے حسین اے حسین روتی ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھو آنکھوں کو بند کرو تصور کرو کربلا میں ہو اور بلند آواز سے سلام کرو السلام علی الحسین سب مل کے السلام علی کتنا بڑا مجمع سب بلند آواز السلام عزاداروں نے شرماؤ سلام کرنا مستحب ہے جواب دینا واجب ہے جب تم سلام کرتے ہو نا بولا تم سب کو کہتے ہیں وعلیکم السلام سینے پہ ہاتھ رکھو آنکھوں کو بند کرو اور بلند آواز سے اس تصور سے کہ کربلا میں ہو مولا کو سلام کرو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب ایک بار بلند کرو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے پنکھے چل رہے ہیں گرمی کا بھی احساس نہیں نہ بھوکے پیاسے ہو سنو گے نہ کوئی تیرا اصغر مارا گیا نہ کوئی تیرا اکبر مارا گیا نہ کوئی تیرے دادا کا سر نیزے پہ ہو اب سن سکو گے نہ کوئی تمہیں تماچا مار رہا ہے نہ کوئی تمہیں تازیانہ نگر میں قربان جب سکینہ کہتی تھی بابا حسین کوئی ظالم تماچا مارتا تھا جب سکینہ کہتی تھی حسین کوئی ظالم تازیانہ لوگوں اگر سکینہ کے مصائب پہ رونا نہ آئے اپنی بچیوں کو سوچ لو ایک مومن کہتا ہے میں پہلے بھی بیوی سکینہ کے مصائب میں روتا تھا مگر جب سے اللہ نے مجھے بیٹی دے میں سکینہ کے مصائب چینگ چینگ کراتا ہے اے سکینہ بچی کا درد ذرا سمجھو بچی کا درد سمجھو تو رونا آئے گا دور سکینہ نازوں کی پلی سکینہ کون سکینہ
وہ سکینہ جس مدینے میں کسی نے کاٹا بھی نہ تھا. کون سکینہ؟ وہ سکینہ جو کبھی چچا عباس کی گود میں، جو کبھی بھائی اکبر کی جھولی میں. کون سکینہ؟ بابا کے سینے پہ سونے والے. آئے سکینہ ذرا تصور کرو، سمجھو مسائل میں رونا آئے گا. کون سکینہ؟ وہ سکینہ جس نے چچا مسلم کی شہادت کے دن دیکھا، بابا نے مسلم کی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بابا نے مسلم کی بچی کو بالیاں پہنائے. نئی بچی تھی، 3-4 سال کی تھی. سکینہ نے سمجھا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. عزادار عاشور کے دن جب آواز آئی حسین مارے گئے، سکینہ سمجھی کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا. مگر سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک ظالم نے بالوں سے کھینچا، ایک ظالم نے تماچا مارا. میں قربان تیرے لیے پہ. سکینہ نے کیا سمجھا؟ سکینہ نے سمجھا کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مگر کیا دیکھا؟ ایک ظالم نے بالوں سے کھینچا، ایک ظالم نے تماچا مارا. بڑی سخت روایت ہے. مولا تعالیٰ مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کرنا، امام زمانہ مجھے معاف کیجیے گا. سن سکو گے؟ ہائے خونی ملون کہتا ہے شان غریبہ خیمے جل گئے، سادات کو یزیدیوں نے لوٹ لیا، سادات کے سروں پہ بھی چادر نہ بچی. تب میں سوچ رہا تھا اب کسے لوٹوں، اب میں کیا لے جاؤں. کہتے اچانک میری نظر ایک ننھی چھوٹی بچی پہ پڑی، جس نے کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے. اس کے کان میں چھوٹی بالیاں تھی. آپ سن سکو گے؟ جو قریب آتا تھا بالیاں کھینچ لے، بچی ہاتھ رکھ کے کہتی تم نے میرا بابا مار دیا، یہ بابا کا تحفہ میرے کانوں پہ چھوڑ دو. آج قربان سکینہ کی حرمت پہ جو قریب آتا تھا بالیاں کھینچ لے، سکینہ کا جملہ سن کے واپس چلا جاتا تھا. کہتا ہے مگر میرے دل میں رحم نہیں آیا، میں بچی کے قریب آیا، تماچا مارا، کانوں سے اس طرح سے بالیاں کھینچی، بچی کے کان زخمی بابا میرے اس زور سے بالیاں کھینچے، بچی کے کان زخمی ہے. عجب نہیں، سنا عجب نہیں، سکینہ روتی روتی مقتل کی طرف دوڑی. آپ نے دکھایا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا، بابا کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا. بابا ایک ظالم نے بالوں کو کھینچا، ایک ظالم نے بالیوں کو کھینچا. سن بابا ایک ظالم نے میری پسلیوں پہ ہر رات ماری. بابا لگتا ہے میں بھی اما زہرا کی شبیہ
کی قبولیت کا وقت ہے، نہ شرماؤ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھوں کو سروں سے بلان، اور کیا کریں اسے بلائے جو آج تک اکیلا رو رہا ہے، یا صاحب الزمان مولا مولا جلدی آ، ہاتھوں کا بلان، یا صاحب الزمان مولا مولا جلدی آ، یا صاحب الزمان مولا مولا جلدی۔ ہاتھوں کو بلند رکھنا، میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ ہاتھ جھکا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے جب ہاتھ اوپر ہوتے ہیں ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، بازوؤں میں درد ہوتا ہے، کاندھوں میں درد ہوتا ہے، اور جس کے بازوؤں میں درد ہو رہا ہے اس بچی کو رو دے جس کے کربلا کے بعد ہاتھ گردن کے پیچھے بدے تھے۔ اے سکینہ اے سکینہ، ہاں سن سکو گی یا نہیں؟ تمہارے ہاتھ تھک جائیں تم جھکا دو گے، مگر جب سکینہ تھک جاتی تھے ہاتھ نہیں جھکا سکتی تھے، گردن کے پیچھے بدے تھے۔ ہائے میں قربان سکینہ کی غربت پہ، آپ سنو گے سکینہ کی غربت۔ ازادارو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سکینہ کے ہاتھ بدے۔ ازادارو سکینہ اونٹ پہ تشریف فرما ہے، ازادارو جب تم اونچائی سے گرتے ہو ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتے ہو، اولاد والو سکینہ اونٹ سے زمین پہ گری، ہاتھ بدے ہیں کیسے خود کو بچا۔ سکینہ چچا عباس کی طرح منہ کے بعد زمین پہ گری، بابا میرا چہرہ زخمی ہے، بابا میرا چہرہ زخمی ہے۔ سن سکو گے ایک فارسی کا نوائے بڑے سخت مصائب ہیں، شاعر نے تصور لکھا جب سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہو، شاید یہ جملے کہہ رہی ہو، بابا جان، ذرا غور سے سننا، بابا جان نظر کن ای مهر عشق و امیدم، بابا جان ذرا اپنی سکینہ کی طرف دیکھو، بابا مجھے معلوم ہے آپ کی آنکھیں زخمی ہیں، مجھے معلوم ہے ظالم نے آپ کو پتھر مارے ہیں، لیکن بابا اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی سکینہ کو دیکھو، سکینہ کیا دکھانا چاہتی ہے؟ بابا میری طرف دیکھو کہ انسان خود کے منہ سے پیر، بابا بچپنے میں بچوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے، بابا ذرا مجھے دیکھو میں بچپنے میں بوڑھی ہو گئی، میرے بچپنے میں بال سفید ہو گئے، میں تمہیں
زندان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں کس قدر ارمان تھا ہو کر رہا جاؤں گی گھر کس قدر خوش ہوگی سہرا مجھ کو زندہ دیکھ کر کیا خبر تھی جائیں گی گھر کیا خبر تھی جائیں گی گھر والدہ سامان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں باپ کا سب ملا جب تن سے کچھ رشتہ نہ تھا گود میں سر لے کر بولی ہائے بابا میں فدا کیسے رکھوں سر تمہارا کیسے رکھوں سر تمہارا اس جلے دامان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں کربلا سے بڑھ کے بابا ظلم قید شام ہے رات دن مجھ کو رلانا ظالموں کا کام ہے کب تعلق ٹوٹ جائے کب تعلق ٹوٹ جائے جسم میں اور جان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں قید تنہائی ہے بابا تھوڑے تنہا ساتھ ہے میں جہاں قیدی ہوں بابا دن چڑھے بھی رات ہے رہ رہی ہوں باد امو رہ رہی ہوں باد امو وادی سنسان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں چند لمحوں کی ہوں میرا ساتھ لے جانا مجھے پھر نہ جانے آپ کو کس وقت کب فرصت ملے درد ہے بابا کئی دل درد ہے بابا کئی دل سے ہمارے کان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں ایک بھائی ساتھ ہے وہ بھی بڑا مجبور ہے میر جیسے دور مجھ سے وہ بھی مجھ سے دور ہے اب وطن جانا نہیں اب وطن جانا نہیں شاید میرے مکان میں گودیوں میں سونے والی سو گئی زندان میں
کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تصویر کی مانند تھا شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہائے ہائے گم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ خاطر سے ذرا ظالم بابا تو نہ روؤں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی بے رحم لعینوں نے ہائے ہائے بے رحم لعینوں نے فریاد سنی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمانے کوئی اور تو معصوم ہے کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہٹ جائے غیرت سے سجاد جگر تیرا میرے گھر کی یہ رونق ہے کہتا ہے پنر تیرا یہ سوچ کے عابد کو ہائے ہائے یہ سوچ کے عابد کو کچھ ہوش رہی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی وہ بردماجوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا
پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین محمد علیہ السلام